वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टियारा एकेडमी में। जैसा कि आपको मालूम है कि ये वीडियो एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और दीगर तमाम एग्ज़ाम के लिए मुफीद और कारआमद साबित होंगी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेमचंद के अफसानवी मजमूआ वारदात में रिलेटेड रोशनी अफसाने के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं। तो प्रेमचंद का जो असल नाम था वो था धनपत राय, जो इनके वालिद साहब ने रखा था, और इनके चचा ने इनको नाम दिया था नवाब राय। और इनका जो कलमी नाम था वो प्रेमचंद था, जिसे दया नारायण निगम ने दिया था। और इसका इस्तेमाल इससे पहले ये प्रेमचंद से पहले ये अपने नाम जो लिखते थे वो नवाब राय के नाम से इस्तेमाल करते थे। लेकिन अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन के ज़ब्त होने के बाद से अपने दोस्त ज़माना के एडिटर दया नारायण निगम के मशवरे पर इन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया था। और इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1880 ईस्वी को बनारस के लम्ही नामी गांव में हुई है, और इनका इंतकाल 1936 ईस्वी को बनारस में हुआ है। और इनके वालिद का नाम है मुंशी अजायब लाल, जो डाकखाने में क्लर्क थे। और प्रेमचंद के वालिदा का नाम है आनंदी देवी, और इनके दादा का नाम है गरसहाय लाल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रोशनी के बारे में। तो आईसीएस पास करके हिंदुस्तान आया तो मुझे ममालिक मुत्तहिदा के एक कोहिस्तानी इलाके में एक सब डिवीज़न का चार्ज मिला। मुझे शिकार का बहुत शौक़ था, और कोहिस्तानी इलाके में शिकार की क्या कमी, मेरी दिली मुराद बराई। एक पहाड़ के दामन में मेरा बंगला था, बंगले ही पर कचहरी कर लिया करता था। अगर कोई शिकायत थी तो ये कि सोसाइटी ना थी, इसलिए सैर व शिकार और अखबारात व रसायल से इस कमी को पूरा किया करता था। अमेरिका और यूरोप के कई अखबार और रिसाले आते थे। उनके मज़ामीन की शगुफ्तगी और जिद्दत और ख़याल आराई के मुकाबले में हिंदुस्तानी अखबार और रिसाले भला क्या जचते। सोचता था वो दिन कब आएगा कि हमारे यहाँ भी ऐसे ही शानदार रिसाले निकलेंगे। बहार का मौसम था, फागुन का महीना। मैं दौरे पर निकला और लंधवार के थाने का मुआयना करके गजनपुर के थाने को चला। कोई 18 मील की मुसाफत थी, मगर मंज़र निहायत सुहाना। धूप में किसी कदर तेज़ी थी, मगर नाखुशगवार नहीं। हवा में भीनी भीनी खुशबू थी। आम के दरख्तों में बौर आ गए थे और कोयल कूकने लगी थी। कंधे पर बंदूक रख ली थी कि कोई शिकार मिल जाए तो लेता चलूं। कुछ अपनी हिफाजत का भी ख्याल था, क्योंकि इन दिनों जा बजा डाके पड़ रहे थे। मैंने घोड़े की गर्दन सहलाई और कहा, चलो बेटा चलो, 2.5 घंटे की दौड़ है। शाम होते होते गजनपुर पहुंच जाएंगे। और साथ के मुलाजिम पहले ही रवाना कर दिए गए थे। जा बजा काश्तकार खेतियों में काम करते नजर आते थे। रबी की फसल तैयार हो चुकी थी। ऊख और खरबूजे के लिए ज़मीन तैयार की जा रही थी। ज़रा ज़रा से मुज़रए थे। वही बाबा आदम के ज़माने के बोसीदा हल, वही अफसोसनाक जहालत, वही शर्मनाक नीम बरहंगी। इस कौम का खुदा ही हाफिज़ है। गवर्नमेंट लाखों रुपए से ज़राती इस्लाहों पर सर्फ करती है। नई नई तहकीकातें और इजादें होती हैं। डायरेक्टर, इंस्पेक्टर सब मौजूद, और हालत में कोई इस्लाह, कोई तगय्युर नहीं। तालीम का तूफ़ान बेतमीज़ी बरपा है। यहाँ मदरसों में कुत्ते लौटते हैं। जब मदरसे में पहुँच जाता हूँ तो मुदर्रिस को खाट पर नीम गुनूदगी की हालत में लेटे पाता हूँ। बड़ी दवादोश से 10-20 लड़के जोड़े जाते हैं। जिस कौम पर
جمود نے اس حد تک غلبہ کر لیا ہو، اس کا مستقبل انتہا درجہ مایوس کن ہے۔ اچھے تعلیم یافتہ آدمیوں کو سلف کی یاد میں آنسو بہاتے دیکھتا ہوں، مانا کہ ایشیا کے جزائر میں آرین مبلغوں نے مذہب کی روح پھونکی تھی۔ یہ بھی مان لیا کہ کسی زمانے میں آسٹریلیا بھی آرین تہذیب کا ممنون تھا، لیکن اس سلف پروری سے کیا حاصل؟ آج تو مغرب دنیا کا مشعل ہدایت ہے، ننھا سا انگلینڈ نصف کرۂ زمین پر حاوی ہے۔ اپنی صنعت و حرفت کی بدولت بے شک مغرب نے دنیا کو ایک نیا پیغام عمل عطا کیا ہے، اور جس قوم میں اس پیغام پر عمل کرنے کی قوت نہیں ہے، اس کا مستقبل تاریک ہے۔ جہاں آج بھی نیم برہنہ گوشہ نشین فقیروں کی عظمت کے راگ الاپے جاتے ہیں، آج بھی شجر و حجر کے عبادت ہوتی ہے، جہاں آج بھی زندگی کے ہر ایک شعبے میں مذہب گھسا ہوا ہے، اس کی اگر یہ حالت ہے تو تعجب کا کوئی مقام نہیں۔ میں انہی تصورات میں ڈوبا ہوا چلا جا رہا تھا۔ دفعتاً ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا جسم میں لگا تو میں نے سر اوپر اٹھایا۔ مشرق کی جانب منظر گرد آلود ہو رہا تھا، افق گرد و غبار کے پردے میں چھپ گیا تھا۔ آندھی کی علامت تھی۔ میں نے گھوڑے کو تیز کیا، لیکن لمحہ بہ لمحہ غبار کا پردہ وسیع اور بسیط ہوتا جاتا تھا، اور میرا راستہ بھی مشرق ہی کی جانب تھا۔ گویا میں یکو تنہا طوفان کا مقابلہ کرنے دوڑا جا رہا تھا۔ ہوا تیز ہو گئی اور پردہ غبار سر پر آ پہنچا، اور دفعتاً میں گرد کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ہوا اتنی تند تھی کہ کئی بار میں گھوڑے سے گرتے گرتے بچا۔ وہ سرسراہٹ اور گڑگڑاہٹ تھی کہ علامان، گویا فطرت نے آندھی میں طوفان کی روح ڈال دی ہے۔ 10-20 ہزار توپیں ایک ساتھ چھوٹتی تب بھی اتنی ہولناک صدا نہ پیدا ہوتی۔ مارے گرد کے کچھ نہ سوجتا تھا، یہاں تک کہ راستہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اف، ایک قیامت تھی جس کی یاد سے آج بھی کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ میں گھوڑے کی گردن سے چمٹ گیا اور اس کے ایالوں میں منہ چھپا لیا۔ سنگریزے گرد کے ساتھ اڑ کر منہ پر اس طرح لگتے تھے جیسے کوئی کنکریوں کو پچکاری میں بھر کر مار رہا ہو۔ ایک عجیب دہشت مجھ پر مسلط ہو گئی۔ کسی درخت کے اکھڑنے کی آواز کانوں میں آ جاتی تو پیٹ میں میری آنتیں تک سمٹ جاتی۔ کہیں کوئی درخت پہاڑ سے میرے اوپر گرے تو یہیں رہ جاؤں۔ طوفان میں ہی بڑے بڑے تودے بھی تو ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی ایسا تودا لڑکتا ہوا آ جائے تو بس خاتمہ ہے، ہلنے کی بھی تو گنجائش نہیں۔ پہاڑی راستہ کچھ سجھائی دیتا نہیں۔ ایک قدم داہنے بائیں ہو جاؤں تو 1000 فٹ گہرے کھڈ میں پہنچ جاؤں۔ عجیب ہیجان میں مبتلا تھا۔ کہیں شام تک طوفان جاری رہا تو موت ہی ہے، رات کو کوئی درندہ آ کر صفایا کر دے گا۔ دل پر بے اختیار رقت کا غلبہ ہوا۔ موت بھی آئی تو اس حالت میں کہ لاش کا بھی پتہ نہ چلے۔ اوفو، کتنی زور سے بجلی چمکی ہے کہ معلوم ہوا کہ ایک نیزہ سینے کے اندر گھس گیا۔ دفعتاً جھن جھن کی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ اس ارراہٹ میں بھی جھن جھن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی سانڈنی دوڑی آ رہی ہو۔ سانڈنی پر کوئی سوار تو ہوگا ہی، مگر اسے راستہ کیوں کر سوجھ رہا ہے؟ کہیں سانڈنی ایک قدم بھی ادھر ادھر ہو جائے تو بچہ تحیۃ السرا میں پہنچ جائے۔ کوئی زمیندار ہوگا، مجھے دیکھ کر شاید پہچانے بھی نہیں۔ چہرے پر منو گرد پڑی ہوئی ہے، مگر ہے بلا کا ہمت والا۔ ایک لمحے میں جھن جھن کی آواز قریب آ گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک جوان عورت سر پر ایک کھانچی رکھے قدم بڑھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ 1 گز کے فاصلے سے بھی اس کا صرف دھندلا سا عکس نظر آیا۔ وہ عورت ہو کر اکیلی مردانہ وار چلی جا رہی ہے۔ نہ آندھی کا خوف ہے، نہ ٹوٹنے والے درختوں کا اندیشہ، نہ چٹانوں کے گرنے کا غم۔ گویا یہ بھی کوئی
روزمرہ کا معمولی واقعہ ہے۔ مجھے دل میں غیرت کا احساس کبھی اتنا شدید نہ ہوا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کر منہ پوچھا اور اس سے بولا، او عورت، گجن پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا تو بلند لہجے میں، مگر آواز 10 گز نہ پہنچی۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاید اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں۔ میں نے چیخ کر پکارا، او عورت، ذرا ٹھہر جا، گجن پور یہاں سے کتنی دور ہے؟ عورت رک گئی۔ اس نے میرے قریب آ کر مجھے دیکھ کر ذرا سر جھکا کر کہا، کہاں جاؤ گے؟ گجن پور کتنی دور ہے؟ چلے آؤ، آگے ہمارا گاؤں ہے، اس کے بعد گجن پور ہے۔ تمہارا گاؤں کتنی دور ہے؟ وہ کیا آگے دکھائی دیتا ہے؟ تم اس آندھی میں کہیں رک کیوں نہیں گئیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر ہیں، کیسے رک جاتی؟ مرد تو بھگوان کے گھر چلا گیا۔ آندھی کا ایسا زبردست ریلا آیا کہ میں شاید 2-3 قدم آگے کھسک گیا۔ گرد و غبار کی ایک دھونکی سی منہ پر لگی۔ اس عورت کا کیا حشر ہوا مجھے خبر نہیں۔ میں پھر وہیں کھڑا رہ گیا۔ فلسفے نے کہا، اس عورت کے لیے زندگی میں کیا راحت ہے؟ کوئی ٹوٹا پھوٹا جھوپڑا ہوگا، 2-3 فاقہ کش بچے، بے کسی میں موت کا کیا غم؟ موت تو اسے باعث نجات ہوگی۔ میری حالت اور ہے۔ زندگی اپنی تمام دل فریبیوں اور رنگینیوں کے ساتھ میری ناز برداری کر رہی ہے۔ حوصلے ہیں، ارادے ہیں، میں اسے کیوں کر خطرے میں ڈال سکتا ہوں؟ میں نے پھر گھوڑے کے ایالوں میں منہ چھپا لیا، شتر مرغ کی طرح جو خطرے سے بچنے کی کوئی راہ نہ پا کر بالوں میں سر چھپا لیتا ہے۔ وہ آندھی کی آخری سانس تھی۔ اس کے بعد بتدریج زور کم ہونے لگا، یہاں تک کہ کوئی 15 منٹ میں مطلع صاف ہو گیا۔ نہ گرد و غبار کا نشان تھا، نہ ہوا کے جھونکوں کا۔ ہوا میں ایک فرحت بخش خنکی آ گئی تھی۔ ابھی مشکل سے 5 بجے ہوں گے۔ سامنے ایک پہاڑی تھی، اس کے دامن میں ایک چھوٹا سا موضع تھا۔ میں جو ہی اس گاؤں میں پہنچا، وہی عورت ایک بچے کو گود میں لیے میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا، تم کہاں رہ گئے تھے؟ میں ڈری کہ تم راستہ نہ بھول گئے ہو، تمہیں ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ میں نے اس کی انسانیت سے متاثر ہو کر کہا، میں اس کے لیے تمہارا بہت ممنون ہوں۔ آندھی کا ایسا ریلا آیا کہ مجھے راستہ نہ سوجھا۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ یہی تمہارا گاؤں ہے؟ یہاں سے گجن پور کتنی دور ہوگا؟ بس کوئی دھاپ بھر سمجھ لو۔ راستہ بالکل سیدھا ہے، کہیں دائیں بائیں مڑیو نہیں، سورج ڈوبتے ڈوبتے پہنچ جاؤ گے۔ یہی تمہارا بچہ ہے؟ نہیں، ایک اور اس سے بڑا ہے۔ جب آندھی آئی تو دونوں نمبردار کے چوپال میں جا کر بیٹھے تھے کہ جھوپڑیاں کہیں اڑ نہ جائیں۔ جب سے آئی ہوں یہ میری گود سے نہیں اترتا، کہتا ہے تو پھر کہیں بھاگ جائے گی۔ بڑا شیطان ہے، لڑکوں میں کھیل رہا ہے۔ محنت مزدوری کرتی ہوں بابو جی، ان کو پالنا تو ہے۔ اب میرے کون بیٹھا ہوا ہے جس پر ٹیک کروں؟ گھاس لے کر بیچنے گئی تھی، کہیں جاتی ہوں من ان بچوں میں لگا رہتا ہے۔ میرا دل اتنا اثر پذیر تو نہیں ہے، لیکن اس دہقان عورت کے بے لوث انداز گفتگو، اس کی سادگی اور جذبہ مادری نے مجھ پر تسخیر کا سا عمل کیا۔ اس کے حالات سے مجھے گونا دلچسپی ہو گئی۔ پوچھا، تمہیں بیوہ ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ عورت کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے بچے کے رخسار کو اپنی آنکھوں سے لگا کر بولی، ابھی تو کل 6 مہینے ہوئے ہیں بابو جی۔ بھگوان کی مرضی ہے، میں آدمی کا کیا؟ بس بھلے چنگے حل لے کر لوٹے، 1 لوٹا پانی پیا، کہہ ہوئی، بس آنکھیں بند ہو گئی۔ نہ کچھ کہا نہ سنا۔ میں سمجھی تھکے ہیں، سو رہے ہیں۔ جب کھانا کھانے کو اٹھانے لگی تو بدن ٹھنڈا۔ تب بھی بابو جی، گھاس چھیل کر پیٹ پالتی ہوں اور بچوں کو کھلاتی ہوں۔ کھیتی میرے مان کی نہ تھی، بیل بدھیے بیچ کر انہی کے کریا کرم میں لگا دیے۔ بھگوان تمہارے ان دونوں
غلاموں کو جلا دے، میرے لیے یہی بہت ہیں۔ میں موقع اور محل سمجھتا ہوں اور نفسیات میں بھی دخل رکھتا ہوں، لیکن اس وقت تجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں آبدیدہ ہو گیا اور جیب سے 5 روپے نکال کر اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میری طرف سے یہ بچوں کے مٹھائی کھانے کے لیے لے لو، مجھے موقع ملا تو پھر کبھی آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے بچے کے رخساروں پر انگلی سے چھو دیا۔ ماں ایک قدم پیچھے ہٹ کر بولی، نہیں بابو جی، یہ رہنے دیجیے، میں غریب ہوں لیکن بھکھارن نہیں ہوں، یہ بھیک نہیں ہے، بچوں کی مٹھائی کھانے کے لیے ہے۔ نہیں بابو جی، مجھے اپنا بھائی سمجھ کر لے لو۔ نہیں بابو جی، جس سے بیاہ ہوا اس کی عزت تو میرے ہی ہاتھ ہیں، بھگوان تمہارا بھلا کرے، اب چلے جاؤ، نہیں دیر ہو جائے گی۔ میں دل میں خفیف اتنا کبھی نہ ہوا تھا، جنہیں میں جاہل کورے باطن بے خبر سمجھتا تھا، اسی طبقے کی ایک معمولی عورت میں یہ خودداری، یہ فرض شناسی، یہ توکل، اپنے ضعف کے احساس سے میرا دل جیسے پامال ہو گیا۔ اگر تعلیم فی الاصل تہذیب نفس ہے اور محض اعلیٰ ڈگریاں نہیں، تو یہ عورت تعلیم کے معراج پر پہنچی ہوئی ہیں۔ میں نے نادم ہو کر نوٹ جیب میں رکھ لیا اور گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے پوچھا، تمہیں اس آندھی میں ذرا سا ڈر نہ معلوم ہوتا تھا؟ عورت مسکرائی، ڈر کس بات کا؟ بھگوان تو سبھی جگہ ہیں، اگر وہ مارنا چاہے تو کیا یہاں نہیں مار سکتے؟ میرا آدمی تو گھر آ کر بیٹھے بیٹھے چل دیا، آج وہ ہوتا تو تم اس طرح گجن پور کے لیے نہ جا پاتے، جا کر تمہیں پہنچا آتا، تھوڑی خدمت کرتا۔ گھوڑا اڑا، میرا دل اس سے زیادہ تیزی سے اڑ رہا تھا، جیسے کوئی مفلس سونے کا ڈلا پا کر دل میں ایک طرح کی پرواز کا احساس کرتا ہے، وہی حالت میری تھی۔ اس دہقان عورت نے مجھے وہ تعلیم دی جو فلسفہ اور ما بعد طبیعیات کے دفتروں سے بھی نہ حاصل ہوئی تھی۔ میں اس مفلس کی طرح اس سونے کے ڈلے کو گرہ میں باندھتا ہوا ایک غریب، ایک غیر مترقبہ نعمت کے غرور سے مسرور، اس اندیشے سے خائف کہ کہیں یہ اثر دل سے مٹ نہ جائے، اڑا چلا جاتا تھا۔ بس یہی فکر تھی کہ اس پارے زر کو دل کے کسی گوشے میں چھپا لوں، جہاں کسی حریص کی اس پر نگاہ نہ پڑے۔ گجن پور ابھی 5 میل سے کم نہ تھا، راستہ نہایت پیچیدہ، بیہڑ، بے برگ و بار، گھوڑے کو روکنا پڑا، تیزی میں جان کا خطرہ تھا۔ آہستہ آہستہ سنبھلتا چلا جاتا تھا کہ آسمان پر ابر گھر آیا، کچھ تو پہلے ہی سے چھایا ہوا تھا، پر اب اس نے ایک عجیب صورت اختیار کی۔ برق کی چمک اور رعد کی گرج شروع ہوئی، پھر افق مشرق کی طرف سے زرد رنگ کی ابر کی ایک نئی تہہ اس مٹیالے رنگ پر زرد لیپ کرتی ہوئی تیزی سے اوپر کی جانب دوڑتی نظر آئی۔ میں سمجھ گیا، اولے ہیں۔ فاگن کے مہینے میں اس رنگ کے بادل اور گرج کی یہ مہیب گڑگڑاہٹ ژالہ باری کی علامت ہے۔ گھٹا سر پر بڑھتی چلی جاتی ہے، یکا یک سامنے ایک کف دست میدان آ گیا، جس کے پرلے سرے پر گجن پور کے ٹھاکر دوارے کا کلش صاف نظر آ رہا تھا۔ کہیں کسی درخت کی بھی آڑ نہ تھی، لیکن میرے دل میں متعلق کمزوری نہ تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھ پر کسی کا سایہ ہے جو مجھے ہر آفت، ہر گزند سے محفوظ رکھے گا۔ ابر کی زردی ہر لمحہ بڑھتی جاتی تھی، شاید گھوڑا اس خطرے کو سمجھ رہا تھا، وہ بار بار ہنہناتا تھا اور اڑ کر خطرے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے بھی دیکھا راستہ صاف ہے، لگام ڈھیلی کر دی، گھوڑا اڑا، میں اس کی تیزی کا لطف اٹھا رہا تھا، دل میں خوف کا مطلق احساس نہ تھا۔ 1 میل نکل گیا ہوگا کہ ایک رپٹ آ پڑی، پہاڑی ندی تھی،
جس کے پیٹے میں کوئی 50 گز لمبی رپٹ بنی ہوئی تھی۔ پانی کی ہلکی دھار رپٹ پر سے اب بھی بہہ رہی تھی۔ رپٹ کے دونوں طرف پانی جمع تھا۔ میں نے دیکھا ایک اندھا لاٹھی ٹیکتا ہوا رپٹ سے گزر رہا تھا۔ وہ رپٹ کے ایک کنارے سے اتنا قریب تھا کہ میں دوڑ رہا تھا کہیں گر نہ پڑے۔ اگر پانی میں گرا تو مشکل ہوگی کیونکہ وہاں پانی گہرا تھا۔ میں نے چلا کر کہا، بڈھے، اور داہنے ہو جا۔ بڈھا چونکا اور گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر شاید ڈر گیا۔ داہنا تو نہیں ہوا اور بائیں طرف ہو لیا اور پھسل کر پانی میں گر پڑا۔ اس وقت ایک ننھا سا اولا میرے سامنے گرا۔ دونوں مصیبتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں۔ ندی کے اس پار ایک مندر تھا، اس میں بیٹھنے کی جگہ کافی تھی۔ میں 1 منٹ میں وہاں پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ نیا عقدہ سامنے آ گیا۔ کیا اس اندھے کو مرنے کے لیے چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگوں؟ حمیت نے اسے گوارا نہ کیا۔ زیادہ پشوپیش کا موقع نہ ملا۔ میں فوراً گھوڑے سے کودا اور کئی اولے میرے چاروں طرف گرے۔ میں پانی میں کود پڑا۔ ہاتھی ڈباؤ پانی تھا۔ رپٹ کے لیے جو بنیاد کھودی گئی تھی وہ ضرورت سے چوڑی تھی۔ ٹھیکیدار نے 10 فٹ چوڑی رپٹ تو بنا دی مگر کھدی ہوئی مٹی برابر نہ کی۔ بڈھا اسی گڈھے میں گرا تھا۔ میں بھی ایک غوطہ کھا گیا، لیکن تیرنا جانتا تھا، کوئی اندیشہ نہ تھا۔ میں نے دوسری ڈبکی لگائی اور اندھے کو باہر نکالا۔ اتنی دیر میں وہ سیروں پانی پی چکا تھا۔ جسم بے جان ہو رہا تھا۔ میں اسے لیے بڑی مشکل سے باہر نکلا۔ دیکھا تو گھوڑا ابھی بھاگ کر مندر میں جا پہنچا ہے۔ اس نیم جان لاش کو لیے ہوئے 1 فرلانگ چلنا آسان نہ تھا۔ اوپر اولے تیزی سے گرنے لگے تھے۔ کبھی سر پر، کبھی شانے پر، کبھی پیٹھ میں گولی سی لگ جاتی تھی۔ میں تلملا اٹھا تھا، لیکن اس لاش کو سینے سے لگائے مندر کی طرف لپکا جاتا تھا۔ میں اگر اس وقت اپنے دل کے جذبات بیان کروں تو شاید خیال ہو میں خواہ مخواہ تعالی کر رہا ہوں۔ اچھے کام کرنے میں ایک خاص مسرت ہوتی ہے، مگر میری خوشی ایک دوسری ہی قسم کی تھی۔ وہ فاتحانہ مسرت تھی۔ میں نے اپنے اوپر فتح پائی تھی۔ آج سے پہلے غالباً میں اس اندھے کو پانی میں ڈوبتے دیکھ کر یا تو اپنی راہ چلا جاتا یا پولیس کو رپورٹ کرتا، خاص کر ایسی حالت میں جب کہ سر پر اولے پڑ رہے ہوں۔ میں کبھی پانی میں نہ گھستا۔ ہر لحظہ خطرہ تھا کہ کوئی بڑا سا اولا سر پر گر کر عزیز جان کا خاتمہ نہ کر دے، مگر میں خوش تھا کیونکہ آج میری زندگی میں ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ میں مندر میں پہنچا تو سارا جسم زخمی ہو رہا تھا۔ مجھے اپنی فکر نہ تھی۔ ایک زمانہ ہوا میں نے فوری امداد یعنی فرسٹ ایڈ کی مشق کی تھی۔ وہ اس وقت کام آئی۔ میں نے آدھ گھنٹے میں اس اندھے کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ اتنے میں 2 آدمی اندھے کو ڈھونڈتے ہوئے مندر میں آ پہنچے۔ مجھے اس کی تیمارداری سے نجات ملی۔ اولے نکل گئے تھے۔ میں نے گھوڑے کی پیٹھ ٹھونکی، رومال سے ساز کو صاف کیا اور گجن پور چلا، بے خوف، بے خطر، دل میں ایک غیبی طاقت محسوس کرتا ہوا۔ اس وقت اندھے نے پوچھا، تم کون ہو بھائی؟ مجھے تو کوئی مہاتما معلوم ہوتے ہو۔ میں نے کہا، تمہارا خادم ہوں۔ تمہارے سر پر کسی دیوتا کا سایہ معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، ایک دیوی کا سایہ ہے۔ وہ کون دیوی ہے؟ وہ دیوی پیچھے کے گاؤں میں رہتی ہے۔ تو کیا وہ عورت ہے؟ نہیں، میرے لیے وہ دیوی ہے۔ تو یہ افسانہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے افسانے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اوکے، اللہ حافظ۔